पाकिस्तान की डोरें इन बेवकूफों के हाथ में हैं। ये सरिया बेचना जानते हैं, ऊपर चलाना नहीं जानते। इस नहज पे मत लेकर जाओ। जो साजिशें उसके खिलाफ हो रही हैं वो अवाम को ये बताने पे मजबूर हो जाए। जो पैदा ही एस्टेब्लिशमेंट के पंगूड़े में हुए वो आज बताते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान की नवाज शरीफ साहब के खिलाफ साजिशें कर रही है। हमने हिसाब दिया। शेर बनो, शेर का सिंबल लिया हुआ है। साजिशें भी नवाज शरीफ के खिलाफ इसलिए होती हैं कि साजिश करने वालों को ये पता है कि वो मुहिब वतन इंसान है। क्या साजिश है जी? नाम लेना। क्या फौज साजिश कर रही है आपके खिलाफ? क्या सुप्रीम कोर्ट साजिश कर रहा है? आपके साथ कॉन्स्पिरेसी हो रही है तो अब आप बर्दाश्त करें। पार्लियामेंट के खिलाफ साजिश हो रही है और आप देख रहे हो तो हमें बता दो। अगर जरदारी साहब को कोई नाराजगी है, डरते हो, खौफजदा हो, तो उनको ना बताओ, चलो मुझे बता दो। चलो मुझसे भी शर्म आती है, मुझे ना बताओ। मौलाना फजल रहमान को बता दो, वो हमें बता दे, वो हमें बता दे कि भाई ये साजिश है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुड इवनिंग। यू वाचिंग द अदर साइड, आई एम अलीना शिगरी। नाज़रीन, 3 रोज़ बाकी हैं जब JIT तहकीकात मुकम्मल करके 10 जुलाई को रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट के इम्प्लीमेंटेशन बेंच के हवाले करेगी। और इस वक्त जो है वो यही देखा जा रहा है पूरे पाकिस्तान में अवामुन्नास का एक ही सवाल है कि पैनामा केस का फ़ैसला आखिर क्या आएगा। अवाम जो है वो बढ़े चुके इस पूरी प्रोसीडिंग को गुज़िश्ता साल से जब से ये मंजर आम पर पैनामा पेपर्स का मामला आया तब से बड़ी कड़ी नज़र रखे हुए अवाम भी इसी मामले पर, इसी केस पर, और इसकी तहकीकात क्या मंतकी अंजाम तक पहुँचेंगी और किस मंतकी अंजाम तक पहुँचेंगी, किसके लिए ये फ़ैसला फेवरेबल होगा। क्योंकि जो रिस्पोंडेंट्स हैं, जो पिटिशनर्स हैं, वो तमाम दोनों जानिब यही देखा जा रहा है, सेंटिमेंट्स बड़े पॉजिटिव नज़र आ रहे हैं। हाउएवर तनकीद भी रिस्पोंडेंट्स की तरफ से देखी जा रही है। जिसकी पेशी होती है JIT में, पेशी के बाद जो है कुछ टेम्परामेंट में तलखी ज़रूर देखी जा रही होती है। बहरहाल इस हफ्ते मरियम नवाज साहिबा भी जो है 5 जुलाई को वो पहुंची JIT में, और जो जुडिशल एकेडमी में जब वो पहुंची उसके बाद उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की, लेकिन मीडिया का सवाल उन्होंने नहीं लिया। वो बार बार 1 मिनट कहती रहीं, और जब वो अपनी बात मुकम्मल कर लें तो हमारे मीडिया के भाइयों ने यही सोचा कि शायद वो उनको मौका देंगे कि वो सवाल कर सकें, बट वो बग़ैर किसी का सवाल केटर किए वो वहाँ से तशरीफ़ ले गई। बड़ी तनकीद उस बात पे भी की और मीडिया बरादरी में भी, चूँकि एक नॉर्म है, एक इस तरह से एक कल्चर है जो कि सब पॉलिटिशियंस डेफिनेटली तमाम हजरात जानते हैं। मीडिया से आप जब मुखातिब होते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, तो उसके बाद आप उनको भी एक मौका देते हैं कि वो आपसे सवाल कर सकें। जरदारी साहब की आपने गुफ्तगू सुनी, वो कहते हैं कि वज़ीर आज़म ने उनको बैक स्टैब किया है, उनके कमर पे छुरा घोंपने का इल्ज़ाम नवाज शरीफ साहब पे जरदारी साहब लगा रहे हैं। लेकिन वो ये भी कहते हैं कि जो भी फैसला है मुस्लिम लीग नवाज को मुद्दत मुकम्मल करने देनी चाहिए। इस पर आज ज़रूर बात करेंगे, और स्पेशली चूँकि JIT जब अपनी रिपोर्ट दे देगी इम्प्लीमेंटेशन बेंच को तो आगे मामला होने क्या जा रहा है। तनकीद शुरू दिन से ही JIT पे बहुत की जा रही है कि JIT को और पूरे मामले को कंट्रोवर्शियल बनाया जा रहा है। मामला जा किस तरफ रहे हैं, आज इस हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं फॉर्मर जज ऑफ द हाई कोर्ट जनाब शाह खावर साहब, इवन दो ही नीड्स नो इंट्रोडक्शन। अस्सलाम वालेकुम सर, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। उनके साथ तशरीफ रखते हैं उस्मान डार साहब जो कि मरकजी डिप्टी सेक्रेटरी हैं, सेक्रेटरी जनरल हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सेंट्रल के। अस्सलाम वालेकुम उस्मान, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। और हमें ज्वाइन करा है मुस्तफ़ा नवाज कोकर साहब ने, रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। अस्सलाम वालेकुम मुस्तफ़ा, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। शाह खावर साहब, गुफ्तगू का आगाज़ सर आपसे। सबसे पहले तो सर जो JIT पे तनकीद की जा रही है कि तमाम रियासती ताकत शायद JIT के हवाले कर दी गई है, JIT साजिश कर रही है, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और बिलखुसूस पाकिस्तान के वज़ीर आज़म के जो स्पोक्स पर्सन हैं उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया कि JIT साजिश कर रही है। सर, क्या वाकई JIT अपने मैंडेट से तजावुज़ करके कोई साजिश प्लॉट कर रही है? ना, मैं समझता हूँ कि JIT जो है ना इस वक्त सबसे ज़्यादा वुल्नरेबल कंडीशन में है, क्योंकि उनका ना कोई स्पोक्समैन है, ना उनका नुमाइंदा है। उनके ख़िलाफ़ भी बातें हो रही हैं, उनके हक़ में भी बातें हो रही हैं, लेकिन वो अपने ख़यालात का इजहार नहीं कर पा रहे, चूँकि उनको बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है PMLN की तरफ से और उनके जो इत्तेहादी हैं। अब वो सिर्फ ये कर सकते हैं कि उनके जो भी ख़दशात होंगे या उनकी जो भी रिजर्वेशंस होंगी इंटेरोगेशन या इन्वेस्टिगेशन के दौरान, वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अपने मारूज़ात पेश कर सकते हैं। तो आप ऐसी समझ लें कि वो एक ऐसे बॉक्सर हैं जिनके हाथ पीछे से बंधे हुए हैं और उनके मुखालफिन उन पर ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं। बात यह है कि JIT जो है वो अस खुद कोई किसी तरीके से वजूद में नहीं आई। JIT जो है उसकी तश्कील की है
सुप्रीम कोर्ट के 5 मेंबर्स बेंच ने, बिल्कुल, और मुत्तफिका फैसला है। देखें वो जो डिसीजन है वो 3/2 का है विद मेजॉरिटी ऑफ 3, 2 डिसेंटिंग। तो उसमें जब JIT की जो तश्कील है वो 5 जज साहिबान की मुत्तफिका फैसला है, तो उन्होंने उनको एक टर्म्स ऑफ इंक्वायरी दिया हुआ है जो 13 क्वेश्चंस कहते हैं। वो शुरू होता है गल्फ स्टील मिल से लेकर इनके मेफेयर अपार्टमेंट्स तक, उनकी जितनी कंपनीज हैं उनकी तश्कील। फिर उसमें एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि जो मियां नवाज शरीफ साहब को उनका बेटे साहिबजादे जो हैं इतनी ह्यूज अमाउंट गिफ्ट्स की शक्ल में देते रहे हैं, उसका क्या स्टेटस है। कतरी शहजादे का जो ख़त है, आइदर दैट इज़ अ मिथ और रियलिटी, मतलब उसको अगर हम लोगों की समझ के लिए कहें कि क्या वो हकीकत है या अफसाना है, और इस तरह और बहुत सारे क्वेश्चंस। तो ये जो वो सवालात के जवाबात, और इसमें इम्पोर्टेंट बात ये है कि आपने देखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट का जो पिछला बेंच था, 5 रुकनी बेंच, उन्होंने भी सब ने ये होल्ड किया है कि रिस्पोंडेंट्स इसमें जो है उन पे 12 सबूत था इन चीज़ों को साबित करने का, वो उस प्रोसीडिंग्स के दौरान साबित नहीं कर सके। लेकिन 3 जज साहिबान ने कहा कि जी हम बगैर इसकी मजीद तहकीक किए हुए हम ऐसा कोई डिक्लेरेशन इशू नहीं कर सकते जिसमें रिस्पोंडेंट नंबर 1 नवाज शरीफ साहब को हम नाअहल करार दे दें। जबकि 2 जज साहिबान ने स्ट्रेट अवे कहा कि हमारे पास जितना भी मवाद आ चुका है ये सफिशेंट है इनको डिक्लेयर करना कि ये सादिक और अमीन नहीं रहे। अब बात यह है कि JIT को हरफ तनकीद बनाना मेरा ख्याल है कि ये मुनासिब नहीं है, क्योंकि JIT जिसको उसका जो मैंडेट हासिल है वो सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच का है, और वो मेरा ख्याल है उसी के पैरामीटर्स के अंदर रहकर। हाँ, ये बात ज़रूर है कि ये एक बड़ी अनप्लेजेंट सिचुएशन होती है किसी के लिए कि वो जो रूलिंग फैमिली से ताल्लुक़ रखते हो। इसमें देखा है कि नवाज शरीफ साहब बतौर वज़ीर आज़म जब वो ग्रेड 20 या 21 के ऑफिसर जो JIT को हेड कर रहे हैं और उसके नीचे ग्रेड 19-20 के ऑफिसर्स हैं, नेचुरली ये एक अनप्लेजेंट उनके लिए एक ओकेजन है कि वो उनके सामने पेश हो रहे हैं। उनकी बेटी पेश हुई, उनके बच्चे पेश हुए, तो उनकी एंजाइटी जो है वो नेचुरल ज़रूर है, लेकिन उनकी जो JIT के ऊपर तनकीद है मेरा ख्याल में ये बेजा है, ये अप्रोप्रिएट नहीं है। कि सर मेरा जो सवाल था उसमें ये बात, और जो मैंने इंट्रोडक्शन में भी मेंशन किया कि तलबी के बाद, मतलब पेशी के बाद एक जो उनके टेम्परामेंट में एक जो रवैये में एक चेंज जो नज़र आ रहा है, जो एक एजिटेशनल मोड में एक जो नज़र आ रहे हैं, वो क्या JIT इंटेरोगेशन के दौरान जिस तरह से ये तनकीद कर रहे हैं, क्या वो बियॉन्ड जा रहे हैं अपने? देखिए JIT जो है ये बड़े सोफिस्टिकेटेड इदारों से ताल्लुक़ रखते हैं जितने भी मेंबर्स हैं। मैं नहीं समझता कि ये JIT उस तरह का कोई तफ्तीश हो रही है जैसे क्रिमिनल, जैसे वो एक सब इंस्पेक्टर या इंस्पेक्टर करते हैं, वो 3rd डिग्री मेथड्स भी इस्तेमाल करते हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये एक्सपर्ट्स हैं। और उसमें आपने ये भी देखना होगा कि 2 इसमें आर्म फोर्सेस के लोग हैं, वो ट्रेंड होते हैं, उन्होंने बहुत सारी इन्वेस्टिगेशंस विद इन द आर्मी की होती हैं, तो उनके पास जो एक्सपर्टीज़ हैं। लेकिन ये ज़रूर है कि अगर वो किसी को एक कमरे में अलग बिठा दें, अगर उन्हें कहें कि आप 15-20 मिनट के बाद या घंटे के बाद दोबारा आएँ, सोचिए, ये थोड़ा सा साइकोलॉजिकली वो समझते हैं जो रिस्पोंडेंट होता है, ये एक्यूज होता है, कि शायद उसके साथ अच्छा सलूक नहीं हो रहा। लेकिन अब बात तो ये है कि आप जब क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और उसकी भी मैंडेट आपको सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, तो वो आपको कोई लेविश किस्म की हाई टी तो नहीं कराएंगे, वो तो आपसे क्वेश्चंस पूछेंगे। Absolutely. तो डेफिनेटली वो उनके लिए इतना प्लेजेंट नहीं है, जिसकी वजह से उनके लिए प्लेजेंट नहीं है, और हेंस द रिएक्शन। लेकिन मैं आगे जाके सर आपसे ये भी पूछूंगी कि अब फिर आगे होगा क्या। सुप्रीम कोर्ट क्योंकि एक ट्रायल कोर्ट नहीं है, बट उस्मान खान साहब ने भी आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस बहरहाल वो कर रहे थे, और उन्होंने कहा कि मुल्क जो है वो वाज़े 2 हिस्सों में तकसीम नज़र आ रहा है, एक स्टेटस को और दूसरी तरफ वो लोग जो कि तब्दीली चाहते हैं। बट उससे सवाल एक ये उठता है कि जिस तरह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा छोड़ के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ भी तो आपका यही निशाना होता था, यही टारगेट होता था कि ये स्टेटस को है, और अब वो आपकी पार्टी में आ गए तो वो अभी सही है। देखिए अनिला, इस पे तो मैं यही कहना चाहूँगा कि फ़िलहाल जो लोग भी आ रहे हैं अनकंडीशनल आ रहे हैं, कोई ऐसा उनसे कोई टिकट के वादे नहीं हम कह रहे कि आपको इलेक्शन लड़ने के लिए टिकट दिया जाएगा। और जहाँ तक पार्टी आइडियोलॉजी की बात है या नज़रिए की बात है, ये टॉप डाउन हुआ है हमेशा, बॉटम अप नहीं होता है कि लोग आ रहे हैं वो आके पार्टी का नज़रिया चेंज कर देंगे। चेंज, आप जो चेंज की बात करते हैं, बट वो तब्दीली चेंज उस तरह से इंशाल्लाह ताला जब पाकिस्तान तरीके इंसाफ जब टिकट्स एलोकेट करेगी फिर हम बात कर लेंगे, फिर इस पे टॉक शो कर लेंगे, चैट शो कर लेंगे।
آج میرا حال ہے جے آئی ٹی کا موضوع ہے, اس پہ بات کر لیتے ہیں ہم. اور جے آئی ٹی ناؤ میں نواز شریف صاحب نے جس طرح سے کہا کہ دھرنے بھی دیکھ لیے اور جعلی احتساب ہمارا ہو رہا ہے, سازشوں سے جو ہے وہ نمٹ لیں گے, تو وہ تو ابھی پریپیئرڈ نظر آ رہے ہیں. دیکھیں میں اس پہ یہ کہنا چاہتا ہوں, یہ سازشیں کیا جو پاناما لیکس تھیں یہ ایک انٹرنیشنل سکینڈل تھا. یہ کیا انٹرنیشنلی سازش ہوئی ہے ان کے خلاف؟ عمران خان نے تو پاناما لیکس نہیں کی یا پاکستان پیپلز پارٹی نے یا دیگر جماعتوں نے, یہ ایک انٹرنیشنل سکینڈل تھا اور اس کی تحقیقات ہو رہی ہیں. اور پھر انہوں نے خود ہی مانا بعد میں کہ یہ اپارٹمنٹس ہمارے ہیں اور بارے ثبوت ہی نہیں پہ تھا, اور خود میاں صاحب نے اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش کیا. اب مدعا یہ ہے کہ جب انہوں نے اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش کیا اور ان کا واقع ہی احتساب ہو رہا ہے جو گزشتہ 35 سال میں نہیں ہوا ہے, اور جیسے کہ شاہ صاحب بھی بات کر رہے تھے, جب 20 اور 21 گریڈ کے آفیسر سوالات کرتے ہیں اور جس طرح بھی اندر ایک ماحول ہوگا جے آئی جوڈیشل اکیڈمی کے اندر, وہ جو ہے نا یہ دیکھ نہیں پا رہے, برداشت نہیں کر پا رہے, چونکہ پہلی دفعہ احتساب ہو رہا ہے. اور دوسرا سپریم کورٹ کے ریکارڈ پہ ہے, 5 ججز نے بھی کہا یہ کچھ بھی دینے میں ناکام رہے وہاں. اور آج بھی آپ دیکھیں جو بھی اندر جاتا ہے باہر آتا ہے, میڈیا کا کوئی جو ہے یہ سوال نہیں لے رہے ہیں میڈیا سے, منی ٹریل کے حوالے سے, اور آتے ہیں اور باہر آتے ہیں اور میڈیا کے سوالات لینے کی بجائے ایک رٹائی تقریریں یا پرچیاں یہ پڑھنی شروع کر دیتے ہیں اور عمران خان صاحب پہ اٹیک شروع کر دیتے ہیں. اور کل یا پرسوں جو مریم بی بی آئی تھیں باہر اور انہوں نے کہا جی ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہم پہ الزام کیا ہے, پوری قوم جانتی ہے ان پہ کیا الزامات ہیں, کرپشن کے الزامات ہیں, منی لانڈرنگ کے الزامات ہیں, کنسیلمنٹ آف ایسڈ کے الزامات ہیں. اس کے بعد جو انہوں نے جھوٹ بولا پرجری, جس میں انہوں نے کہا جی میری تو لنڈن میں کیا پاکستان میں کوئی پراپرٹی نہیں ہے, اور پھر بعد میں خود مان گئے, اور وہ تب مانے جب پاناما لیکس آئیں. 2016 تک دیکھ لیں, ان سے کسی بھی ٹاک شو میں دیکھ لیں, پوچھا جاتا تھا, کہتے تھے ہماری تو پراپرٹی نہیں ہے کوئی باہر, اور پاناما لیکس آنے کے بعد یہ سب کچھ مانے ہیں. پھر کہتے ہیں ہمارا ذاتی کاروبار ہے. آپ ان کے دور حکومت کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں کہ شریف خاندان نے کاروبار میں سب سے زیادہ ترقی جو کی ہے وہ اپنے دور حکومت میں کی ہے. ملک کی اکانومی نیچے جا رہی ہے اس وقت, لیکن ان کے کاروبار اوپر جا رہے ہیں, اور کہتے ہیں یہ ہمارا ذاتی معاملہ ہے. اگر انہوں نے ٹیکس چوری کیا ہے, اگر انہوں نے ایسٹ کنسیلمنٹ کی ہے اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پاکستانی قوانین میں نہیں آتا ہے, یہ ہمارا ذاتی معاملہ ہے, تو میں سمجھتا ہوں پھر ان کو اپنے آپ کو درست کرنے کی ضرورت ہے. اپنی یہ جو انہوں نے اسٹیٹمنٹ دی ہے جی کہ ہمیں پتہ نہیں ہے ہمارے اوپر کیا الزامات ہیں, اور سپریم کورٹ نے ان کو اس سے زیادہ کیا کلیئرٹی دینی ہے کہ گاڈ کیا کہتے ہیں فادر کا انہوں نے خطاب دیا ہے, اور گاڈ فادر مقصد مافیا کا جو ہے وہ ہیڈ کر رہے ہیں ان تمام معاملات کو, اور کہتے ہیں ہمیں پتہ نہیں ہے ہمارے اوپر الزامات وہ کیا ہیں. انیشلی سمجھ بھی نہیں آیا تھا میرے خیال سے جب یہ ورڈکٹ آیا تھا 20 اپریل کو. بٹ ہاؤ ایور کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں جے آئی ٹی کی جو بھی رپورٹ ہوگی اور پھر اس پر جو بھی ایک فائنل ورڈکٹ امپلیمنٹیشن بینچ کا آئے گا قابل قبول ہوگا, یا کیونکہ آلریڈی پی ٹی آئی ہنٹ کر رہی ہے اس وقت ایجیٹیشن کو اسٹریٹس تک لے کے جائے گی. ہم نے تو جوڈیشل کمیشن کا بھی جو فیصلہ آیا تھا ریگنگ کا وہ بھی ہم نے تسلیم کیا. جے آئی ٹی جو بھی رپورٹ سبمٹ کروائے گی ہم تسلیم کرتے ہیں. سپریم کورٹ کا جو بھی فیصلہ ہوگا اور انشاءاللہ تعالیٰ انصاف پہ مبنی ہوگا. فیصلہ کیا آنے والا ہے وہ ان کے چہرے بتا رہے ہیں. جس طرح کی یہ گفتگو جوڈیشل اکیڈمی سے باہر آ کے کرتے ہیں اس سے تو لگ رہا ہے کہ یہ جانے والے ہیں. ان کو لگ رہا ہے کہ ہم کچھ بھی اندر دینے سے ناکام رہے ہیں, اور جو ان کے انر سرکل میں گفتگو ہو رہی ہے پی ایم ایل این والوں کے, جو ہمارے سننے بھی آ رہے ہیں اور جو یہ جا کے بیٹھ کے میٹنگز کرتے ہیں, حالات کافی جو ہے نا ان کے خراب ہیں. حالات خراب نظر آ رہے ہیں مصطفیٰ ان حالات میں. اور چونکہ پہلے بھی یہی دیکھا گیا کہ گو نواز گو جو ہے وہ ایک کامن سلوگن بن گیا تھا. پاکستان تحریک انصاف بھی وہی نعرے لگا رہی تھی, پاکستان پیپلز پارٹی بھی گو نواز گو پہ آ گئی تھی, وزیر اعظم سے استعفے کا مطالبہ کیا جا رہا تھا. ہویور ایک دیکھا جا رہا ہے کہ ایک یو ٹرن ہے یا کیا ہے, جب زرداری صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی ان کو مدت پوری کرنے دیا جانا چاہیے, اور وعدے وہ یاد دلا رہے ہیں, کلیمز یاد دلا رہے ہیں کہ جی ہم نے بھی ان کی مدد کی تھی, وہ مدد جو ہے وہ بھول چکے ہیں نواز شریف صاحب. دیکھیں وہ بات انہوں نے ایک پرٹیکولر کانٹیکسٹ میں کی ہے. جو نون لیگ پچھلے چند ماہ سے جو کر رہی ہے, ایک نیریٹو بلڈ اپ کر رہی ہے, وہ نیریٹو بلڈ اپ کر رہی ہے سپریم کورٹ کو ٹارگٹ کرنے کا, برو بیٹ کرنے کا, جے آئی ٹی کو برو بیٹ کرنے کا. پھر جو انہوں نے گفتگو کی مریم صاحبہ نے باہر نکل کر وہاں سے جوڈیشل اکیڈمی سے, تو 17-18 منٹ کی گفتگو کے اندر انہوں نے سویلین سپریمیسی کا نام لیا, انہوں نے ڈان لیکس کا نام لیا, انہوں نے ایک سازش کا نام لیا. تو پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف یہ ہے کہ سازش کوئی نہیں ہو رہی. اگر آپ کو سپریم کورٹ ڈسکوالیفائی کرتی ہے, اگر آپ ثابت نہیں کر سکتے جو آپ کے اوپر ایلیگیشنز ہیں, برڈن آف پروف آپ کے اوپر ہے, اگر آپ نے ثابت نہیں کیا ان سوالات کے جواب کے بارے میں جے آئی ٹی کو یا سپریم کورٹ کو مطمئن نہیں کر سکے, تو آپ ڈسکوالیفائی ہوں, گھر جائیں.
اسمبلیز جو ہیں ان کو اپنی ٹرم پوری کر لینی چاہیے, 8 مہینے رہ گئے ہیں, اور کسی اور کو آپ وزیر اعظم منتخب کر لیں. ہمارا جو یہ نیریٹو بلڈ اپ انہوں نے کرنا ابھی لیٹلی شروع کیا ہے کہ اس ساری سازش کے پیچھے افواج پاکستان ہے, اس کے پیچھے سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ ہے, تو پاکستان پیپلز پارٹی اس چیز پر بالکل قائل نہیں ہے. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر جمہوریت کو خطرہ ہو تو پاکستان پیپلز پارٹی کی اس نظام کے ساتھ, ڈیموکریسی کے ساتھ بڑی کمٹمنٹ ہے. ابھی چند دنوں پہلے 5 جولائی 1977 سے لے کر اب تک پاکستان پیپلز پارٹی کی قربانیاں جو ہیں وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے. جمہوریت کو کوئی خطرہ نہیں ہے. گورنمنٹ کے پاس, مسلم لیگ نون کے پاس, پرائم منسٹر کے پاس, ان کی فیملی کے پاس جو وہ ثبوت انہوں نے فراہم کرنے تھے وہ کوئی ثبوت فراہم نہیں کر سکے. ابھی بھی ان کا جو دفاع ہے وہ ایک مذاقہ خیز قطری خط ہے, اور نظر بظاہر یہی آ رہا ہے کہ ان کے لیے قانونی مشکلات سپریم کورٹ میں ہوں گی, جس کی وجہ سے وہ اب انسٹیٹیوشنز کو ٹارگٹ کرنا ہوگا. بٹ جمہوریت کو خطرہ وزیر اعظم نے کلیئر کر دیا کہ ان سے ایٹ لیسٹ جمہوریت کو کوئی خطرہ نہیں. دیکھیں کل ان کے پرائم منسٹر کے اسپوکس پرسن نے پریس کانفرنس کی, اس پریس کانفرنس کے اندر انہوں نے کہا کہ پرائم منسٹر ہاؤس کے فون ٹیپ ہو رہے ہیں. اب مجھے آپ یہ بھلا بتائیے کہ 3 ایجنسیز ہیں اس ملک میں, پریمیئر ایجنسیز, جن کو پرائم منسٹر خود ہیڈ کرتے ہیں, ایک انٹیلیجنس بیورو, ایک ISI اور ایک ملٹری انٹیلیجنس. ان تینوں کے پاس اختیار ہے کسی کی ٹیلی فون ٹیپنگ کا. انٹیلیجنس اب کون کر رہا ہے پھر؟ تو یہ الزامات اگر پبلکلی آپ لگا رہے ہیں تو کس مقصد کے تحت لگا رہے ہیں؟ آپ اس کو جمہوریت کی بقا کی جنگ کیوں بنا کر پیش کر رہے ہیں, حالانکہ یہ ایک بڑا سمپل سا کیس ہے کہ جس میں نان ڈسکلوجر آف ایسٹس کی بنیاد پر آپ سے سوالات کیے جا رہے ہیں. پر مریم نواز اس طرح سے کہتی ہیں, شاہ صاحب, مریم نواز کہتی ہیں کہ بھائی ذاتی کاروبار پر تو سوال ہی نہیں بنتا. میں چاہوں گی کہ مطلب کسی بھی کاروبار کے حوالے سے قانون کیا کہتا ہے, اور اسپیشلی وزیر اعظم کی بیٹی اگر یہ بات کہیں, وزیر اعظم نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو کچھ نہ کچھ تو مطلب ایسٹ دکھانے ہوتے ہیں ایز پرائم منسٹر آف دا کنٹری. میں چاہوں گی کہ مجھے چھوٹی سی بریک کا اشارہ دیا جائے. جوائن کرائے رمیش کمار صاحب, بہت شکریہ وقت نکالنے کے لیے ہمارے پروگرام کے لیے. میں جاننا چاہوں گی رمیش کمار صاحب, یہ اتنی سخت ٹون پاکستان مسلم لیگ نواز کے رہنماؤں کی کیوں نظر آ رہی ہے JIT سے متعلق؟ کیوں معاملے کو کنٹروورشل بنایا جا رہا ہے؟ معاملہ تو بڑا سادہ سا ہے, 13 سوالوں کے جواب مانگے ہیں, وہ جواب دینے میں اگر ناکام نظر آ رہے ہیں تو اس میں JIT کو کیوں ٹارگٹ کیا جا رہا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. بات کے سوال جواب رمیش کمار صاحب, آپ کی آواز جو ہے ہم تک صحیح طرح سے نہیں پہنچ پا رہی. ہم چاہیں گے کہ دوبارہ رابطہ کریں, آواز کی کلیئرٹی کی وجہ سے کلیئرٹی نہیں ہے, اور چونکہ اب پھر آگے مزید بات نہیں کر سکتے. میں شاہ صاحب, میں نے جو سوال آپ سے کیا تھا ریگارڈنگ دا فیکٹ کہ جی مریم نواز نے کہا کہ ذاتی کاروبار پر جو ہے وہ سوال نہیں بنتا, اور یہ جو ہے پہلی JIT ہے جو پہلے تشکیل دے دی گئی اور بعد میں الزام لگا رہی ہے, کیا کہیں گے سر کاروبار کے حوالے سے قانون؟ میرا خیال ہے کیونکہ انہوں نے, ان کے جو والد صاحب ہیں اور خود بھی میرا خیال میں وہ پولیٹکس میں ان کے ایمبیشنز ہیں, تو انہوں نے اپنے ووٹرز کو جسٹیفائی کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ تو کہنا ہے, لیکن فیکٹ کچھ اور ہے. میں آپ کو بتاؤں, دیکھیں یہ صرف ذاتی کاروبار کا ایشو نہیں ہے. جیسے ابھی عثمان ڈار صاحب نے کہا کہ یہ جو ساری جو اس کی بیس ہے وہ پیناما لیکس ہیں. وہاں پہ وہ ایک ان کی لا فرم تھی, ان کا ریکارڈ جو ہے وہ ہیک ہوا, پبلش ہوا, اور وہ بہت سارے دنیا کے تمام جتنی آف شور کمپنیز ہیں اس میں تھا, اور اس میں ان کے وہم و گمان بھی نہیں تھا کہ شاید یہ ہو جائے گا. تو یہ چیز ایک سامنے آ گئی. اس میں تو کوئی دوسری رائے ہے نہیں ہے کہ یہ آف شور کمپنیز ان کی ہیں. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ پھر اس کے بعد انہوں نے ان کو اون بھی کیا. نہ ان کے صرف بچوں نے اون کیا, بلکہ پرائم منسٹر نے فلور آف دی ہاؤس پہ اس کو اون کیا اور اس کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کی, اور انہوں نے یہ اعلان وہاں پہ یہ ڈکلیئر کیا کہ ہمیں جہاں بھی جس فورم میں یہ پوچھا جائے گا ہم یہ پوری منی ٹریل اور اس کی ساری ذرائع جو ہیں وہ ہم ان کے سامنے پیش کریں گے. اور دوسری چیز یہ تھی کہ انہوں نے از خود قوم سے بھی خطاب کیا. اب بات یہ ہے کہ اگر آپ کا اس میں ذکر نہیں تھا تو دیر واز نو نیڈ کہ آپ قومی اسمبلی میں بھی ایڈریس کریں, اس کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کریں. اور ان دونوں ایڈریسز میں انہوں نے کہا یہ ہماری خاندانی کاروبار تھا جو 1935 سے شروع ہوا, اس کے مختلف فیزز آئے. انہوں نے اس کو ڈس اون نہیں کیا. بات صرف اتنی ہے کہ آپ سے جو پٹیشنرز نے کوشچن کیا تھا کہ یہ جتنی پراپرٹیز ہیں ان کے مطابق یہ مبینہ طور پر ill gotten منی سے ہیں, اور یہ منی لانڈرڈ منی ہے, اور اس سے یہ اپارٹمنٹ خریدے گئے ہیں, اور اس کے یہ منی ٹریل نہیں لا سکتے, اور ان کو کہا جائے کہ یہ منی ٹریل لے آئیں.
یہ ساری جو بحث ہوئی وہ اسی پہ ہوئی ہے. ویسے کسی کے خاندانی جو ہے کاروبار پہ کوئی کسی کو قدغن نہیں جو کہ قانون کے مطابق ہو, لیکن would you agree sir جہاں پر یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جے آئی ٹی جو ہے اس کا زیادہ فوکس حدیبیہ پیپر ملز پہ ہے rather than پاناما کیس؟ دیکھیں وہ کیوں نہیں ہوگا, اس کی وجہ یہ ہے کہ حدیبیہ پیپر ملز کا ایک بہت بڑا نیکسس ہے اس پوری. آپ دیکھیں کہ گو کہ جو حدیبیہ پیپر مل کی جو نیب نے انویسٹیگیشن کی تھی, جس کو ایک ہائی کورٹ کے ڈویژن بینچ نے اس کو ڈکلیئر کر دیا تھا کہ نہ ہو, اور اس میں بھی سپلٹ تھا, پھر فائنلی ایک ریفری جج نے جو ہے یہ ہولڈ کیا کہ ان کے خلاف انویسٹیگیشن نہیں ہو سکتی. لیکن اس دوران جو 2-3 چیزیں ہوئیں وہ بڑی امپورٹنٹ تھی. جو اسحاق ڈار صاحب کا جو 164 کا اسٹیٹمنٹ تھا, اور وہ جو ان کو پرومس ٹو پارڈن تھا, وعدہ معاف گواہ بننے کا, وہ انہوں نے خود اپلائی کیا تھا. آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے جو 164 کی اسٹیٹمنٹ میں جن جن کرداروں کا ذکر کیا ہے, جن اکاؤنٹس نمبر کا ذکر کیا ہے, جن جن بینکس کی ٹرانزیکشنز کا ذکر کیا ہے, وہ تو ریلیونٹ فیکٹس ہیں. گو کہ ہائی کورٹ نے اگر ان کو کہہ دیا ٹیکنیکل بنیادوں کے اوپر کہ آپ کہ نیب اس کی تحقیق نہیں کر سکتی, لیکن وہ جو انفارمیشن وہ آئی ہے, کیا نیب اس کے مطابق ان اکاؤنٹ نمبرز کو, ان کریکٹرز کو ٹچ نہیں کر سکتی؟ دیر از نو بار. اس لیے ان سب چیزوں کا بہت بڑا نیکسس ہے, کیونکہ جو پٹیشنرز ہیں, جو ہم نے سننے میں آیا, اور ان کی جو پلیڈنگز بھی تھی, ان میں بھی یہی تھا کہ یہ جو جتنی بھی یہ پراپرٹیز خریدی گئی ہیں اس کا ڈائریکٹ نیکسس جو ہے وہ حدیبیہ پیپر ملز کے ساتھ. رائٹ سر. ڈاکٹر رمیش کمار اس وقت مجھے بتایا جا رہا ہے ہمیں دوبارہ کال پہ جوائن کر چکے ہیں. جی ڈاکٹر رمیش کمار صاحب, آپ اپنی بات کنٹینیو کریں. میں سمجھتا ہوں کہ جے آئی ٹی بنی یا کورٹ جو وہاں پہ اور مختلف یہ جو بھی چیز ہو رہی ہے خود آپ کو یہاں پہ پیش کیا, جو بار بار کہا جا رہا ہے کہ نے پیش کیا اور ہم نے پروف کیا نہیں ہے, مگر وہ بات تو رویہ اچھا کیا جاتا ہے آپ نے اس طرف سے استعمال کرتے ہیں جس طریقے سے. آئی ایم سوری رمیش کمار صاحب, آپ کی آواز میں ابھی بھی پرابلم آ رہی ہے. آئی ایم سو سوری اباؤٹ دیٹ, بٹ ہم چاہیں گے کہ دوبارہ رابطہ بحال ہو سکے. عثمان ڈار صاحب, جے آئی ٹی اگین اپنی فائنل جو رپورٹ دے گی 10 جولائی کو سپریم کورٹ کو, میں نے سوال کیا ہے کہ قابل قبول ہوگا کہ نہیں. آلریڈی پاکستان مسلم لیگ نواز جو ہے وہ ہنٹ کر رہی ہے کہ 10 جولائی کے بعد تاثر یہی آ رہا ہے کہ ملک میں پتہ نہیں کسی ایک ایسی صورتحال دیکھی جائے گی, رد عمل دیکھا جائے گا, جس کے لیے آلریڈی سیکیورٹی جو ہے جے آئی ٹی ممبرز کی سیکیورٹی کے حوالے سے بھی باتیں اب کی جا رہی ہیں. کیا آگے رد عمل ہوگا پاکستان تحریک انصاف کا؟ دیکھیں جو بھی رد عمل ہوگا, خان صاحب نے کل پریس کانفرنس میں بھی نے کہا ہے کہ یہ 1990 نہیں ہے, 90 کی دہائی نہیں ہے جب انہوں نے سپریم کورٹ پہ حملہ کیا, اور جس پہلے تو یہ آ کے ایک گندی زبان بول رہے تھے جے آئی ٹی پہ, انہوں نے اس دن پرسوں تو آصف کرمانی صاحب نے باقاعدہ دھمکیاں دی ہیں, تھریٹ کیا ہے جے آئی ٹی والوں کو کہ یہ اس جے آئی ٹی کے بعد ایک جے آئی ٹی بنے گی اور حساب کتاب ہوگا. یہ جو آپ نے پیسے استعمال کیے ہیں, جہاز ٹکٹیں لے کے آپ دبئی گئے ہیں, ادھر گئے ہیں, مقصد آپ دیکھیں نا یہ انیلا دونوں طرف وکٹ کے دونوں طرف کھیل رہے ہیں. ایک طرف تو انہوں نے بھرپور زور لگایا ہے کہ جے آئی ٹی کو اتنا کنٹروورشل کر دو کہ فیصلہ ہمارے خلاف آتا ہے تو ہم اپنے ووٹرز, سپورٹرز اور پاکستانی قوم کو کہہ سکیں کہ ہم تو کہہ رہے تھے کہ یہ بائزڈ ہے, جے آئی ٹی ون سائیڈڈ ہے, یہ سازشیں ہیں, سب ملے ہوئے ہیں, تو یہی وجہ فیصلہ ہمارے خلاف آیا. اور دوسری طرف یہ پیش ہوتے ہیں, سمپیتھیز لینا چاہتے ہیں اپنے ورکرز کی, سپورٹر کا ہم حساب دے رہے ہیں. 70 سال تک بات چلی گئی ہے, پرائم منسٹر نے جو ہے وہ قانون کی بالادستی کے لیے خود کو پیش کر دیا ہے, مریم بی بی آ گئی ہیں, ایک طرف انہوں نے یہ فلم چلائی ہوئی ہے. یہ دونوں سائیڈز کور کر رہے ہیں. بنیادی طور پہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے جو 13 سوالات دیے تھے اس کا 1 لائنر آنسر تھا منی ٹریل, اور جو آج تک یہ دے نہیں سکے ہیں. اور قطری, جس کی میں آپ کے پروگرام میں آنے سے پہلے مریم اورنگزیب صاحبہ کی میں پریس کانفرنس سن رہا تھا, تو وہ بار بار سٹریس کر رہے ہیں جی کہ قطری کو نہیں سنا گیا, قطری کے پاس نہیں گئے. مقصد یہ ہے کہ قطری پاکستانی قوم کو پتہ ہونا چاہیے کہ ان کا وٹنس ہے, پی ایم ایل این کا وٹنس ہے, اور یہ ان کی ذمہ داری ہے اس کو سپریم کورٹ تک لانا, اس کی سٹیٹمنٹ ریکارڈ کروانا اور پاکستان کے قوانین کے مطابق کروانا.
لیکن ہم پہلے دن سے کہہ رہے ہیں 10 جولائی سے پہلے ہو جائے گا. لیکن انیلا ہم پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ یہ لیٹر جو تھا وہ جو بھی یہ لے کے آئے تھے وہ قطری نے نہیں تھا لکھا, وہ لکھوایا گیا تھا, اس لیے وہ قطری بھی بھاگ رہا ہے آج. وہ سمجھتا اس ٹائم تو میں نے لکھ دیا یا جو بھی تھا, اب میں اگر آؤں گا تو پاکستانی قوانین کے مطابق جو ہے نا میں بھی اس سارے کرپشن کے مدعے میں میرا نام بھی ہے گا. اس لیے یہ تمام معاملات جو ہے نا انہوں نے جے آئی ٹی نے اور اس سے زیادہ کیا فیور دے سکتے تھے, کہا جی آپ آئیں اور امبیسی میں بھی آ کے آپ کا اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کرا لیتے ہیں, ادھر سے بھی یہ چلے جاتے ہیں. مقصد کہنے کا صرف یہ ہے کہ 90s میں بھی یہی قطری جو تھا ہیلی کاپٹر کیس میں آپ کو یاد ہوگا وہ آیا, اس وقت تو یہ خط چل گیا, پرنٹ میڈیا کا دور تھا. میں پاکستان کے الیکٹرانک میڈیا کو بھی خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں, آپ کا بھی ایک کلیدی کردار ہے آپ لوگوں کا اس سارے معاملات کو ہائی لائٹ کرنے میں, اس کی جو شفافیت ہے اس کو عوام تک لے جانے میں. خان صاحب تو الٹا صحافیوں پہ الزام لگا رہے ہیں, فکلا پہ الزام لگا رہے ہیں, جی پیسے لے رہے ہیں یہ. دیکھیں وہ کچھ میڈیا ہاؤسز کی بات کر رہے ہیں, ثبوت خان صاحب کے پاس موجود ہے, پاکستانی قوم جانتی ہے. ثبوت خان صاحب کے پاس موجود ہے. آپ کا چینل بھی کوریج کرتا ہے اور چینل بھی کوریج کرتے ہیں, اور وہ کس طرح سے اس سارے سین کو پورٹریٹ کرتے ہیں پوری قوم جانتی ہے. ایک دو نجی چینلز ہیں, میں نام نہیں لینا چاہتا, وہ ان کی بات کر رہے ہیں. مقصد یہ ہے کہ میڈیا نے اپنی طرف سے تمام حقائق دکھانے کی کوشش کی ہے. جے آئی ٹی کے باہر بھی کڑی دھوپ میں آپ کے جو ہے رپورٹرز کھڑے رہے ہیں. آپ لوگ بھی انشاءاللہ تعالی جب تاریخ لکھی جائے گی پاناما کرپشن کی تو میڈیا کا بھی ایک کلیدی کردار ہوگا اس میں. تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم امید کرتے ہیں 10 جولائی کو رپورٹ پیش ہوگی, اس رپورٹ پہ ایک لیگل بحث ہوگی. میں لا کا اسٹوڈنٹ تو نہیں ہوں, بٹ یہ رپورٹ اگر نواز شریف صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی امید کرتے ہیں رپورٹ ہمارے فیور میں ہو, اگر فیور میں ان کے ہوتے ہیں ایکسیپٹ, میرا جو بنیادی سوال تھا آپ سے کہ ایکسیپٹ کریں گے ہول ہارٹیڈلی, آپ نے کہا کہ جی ہم نے ریگنگ کے حوالے سے بھی وہ رپورٹ ہم تو کریں گے, اگر یہ چاہتے ہیں کہ فیصلہ ان کے حق میں آئے تو منی ٹریل دے دیں. کیا لگ رہا ہے پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے اس وقت بھی فرینڈلی اپوزیشن کا کردار ادا کر رہی ہے؟ دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی نے وہ ٹرین مس کر دی جس پہ ہم انہیں کہہ رہے تھے آپ آئیں ہمارے ساتھ مل کے قانونی جنگ لڑیں, اور اس وقت بھی 2 hours ہم لگے رہے, لیکن انفارچونیٹلی یہ ہمارے ساتھ آن بورڈ نہ ہو سکے. اس وقت ان کا خیال تھا کہ یہ راستہ ٹھیک نہیں ہے اور شاید جے آئی ٹی سے یا سپریم کورٹ جانے سے کچھ حاصل نہ ہو سکے. کم از کم میں یہ کہنا چاہتا ہوں آپ کے پروگرام میں کہ پوری قوم نے دیکھا, اگر عمران خان صاحب پاکستان تحریک انصاف سپریم کورٹ آف پاکستان میں نہ آتی اور یہ ساری جے آئی ٹی تشکیل نہ دی جاتی تو یہ آج بھی قوم کو ان 3 خطابات میں پورا کر چکے تھے. ایک جو 2 انہوں نے قوم سے کیے اور ایک پارلیمنٹ میں کیا کہ ہمارے پاس تمام دستاویزات موجود ہیں. قوم کو تو انہوں نے یہی کہا تھا نا. یہ تو جب اب انویسٹیگیشن ہوئی ہے, جو کرمنل انویسٹیگیشن ہو رہی ہے, میں بتانا چاہتا ہوں, اور اس کے اندر قوم کو بھی پتہ چلا وہ صرف نعرے بازی تھی. اگر ان کے پاس کچھ تھا تو ابھی تک کیوں نہیں دے سکے. اور یہ جو بات کرتے ہیں 3 نسلوں کی, 3 نسلوں تک نیلا بات کیوں گئی ہے؟ اگر ان کے پاس منی ٹریل تھی تو پہلی نسل پہ کام ختم ہو جانا تھا. لے جی یہ ہے منی ٹریل جس سے ہم نے لیے ہیں. اور ایک اور بات جو بڑی امپورٹنٹ بات ہے, آپ پہلے وہ پوائنٹ بھی اٹھا رہی تھی ان کے اثاثہ جات کو لے کے اور ان کے پرائیویٹ کاروبار کو لے کے, آپ ان کی ٹیکس ریٹرنز دیکھیں. میاں صاحب اس دور میں 5,000 روپیہ ٹیکس دیتے تھے. کیا 5,000 روپیہ ٹیکس دینے والا شخص اربوں روپے کے اپارٹمنٹس لے سکتا ہے حلال کی کمائی سے؟ یہ وہ اوپر کی آمدنی تھی جس کو ہماری پاکستان میں کرپشن کہا جاتا ہے. یہ وہ اس کرپشن کے پیسے سے لیے گئے ہیں. کم آمدنی پر اتنے اثاثہ جات جو ہے, اتنے ایسٹس بنا لینا, ایگزیکٹلی یہ چیز تھی جو مریم نواز صاحبہ کو پتہ ہونی چاہیے تھی بیفور ایون اپیئرنگ بیفور دی جے آئی ٹی. بٹ مصطفیٰ, جس طرح زرداری صاحب نے کہا کہ جو تحریک انصاف میں جا رہا ہے پاکستان پیپلز پارٹی سے, وہ گندے انڈے تھے ہی. ہاؤ بڑی پرانی ایسوسیشن والے چلے گئے. بابر اعوان صاحب 20-21 سال کا ساتھ جو ہے, یہ کہنا کیا صحیح ہے؟ دیکھیے میں اب کسی پرٹیکولر کیس پہ کامنٹ تو نہیں کروں گا, لیکن ان اشخاص کے بارے میں میڈیا میں بہت کچھ لکھا جا چکا ہے. ان کے اوپر جو کیسز تھے, جو ان کے بارے میں ریفرنسز چل رہے تھے اور جو پینڈنگ ریفرنسز ہیں, وہ سارے میڈیا میں لکھے جا چکے ہیں. میں ایم ناٹ گوئنگ ٹو پک پرٹیکولر پرسنالٹی اور اس کے بارے میں کوئی کامنٹ نہیں پاس کروں گا. دیکھیے جہاں تک پاکستان پیپلز پارٹی کا تعلق ہے سارے معاملے اور جے آئی ٹی کی جو بات ہو رہی تھی, اس کانورسیشن میں سے ہم ایک چیز مس کر رہے ہیں. وہ یہ کہ 2 دفعہ یہ اعتراضات لے کر اسی جے آئی ٹی پر سپریم کورٹ کے پاس جا چکے ہیں. پہلا اعتراض انہوں نے کیا جب طارق شفیع صاحب کو بلایا, انہیں 8 گھنٹے ان کے ساتھ انویسٹیگیشن کی, تو اس کے بعد یہ سپریم کورٹ ایک درخواست لے کر پہنچ گئے کہ جی جناب ہمیں بڑا برو بیٹ کرنے کی کوشش کی ہے, ہمیں بڑا مینٹلی ٹارچر کیا ہے اور بڑی دیر تک بٹھایا اور وعدہ معاف گواہ بننے کے لیے پریشر ڈالا ہے. سپریم کورٹ نے وہ اپلیکیشن ریجیکٹ کی. پھر دوسری دفعہ جب تصویر سامنے آئی, یہ تصویر کے بعد پھر سپریم کورٹ پہنچ گئے
کہ جی کہ ہمارے خلاف تو جو JIT ہے وہ ایک بڑا اس نے باعث ایٹیٹیوڈ لیا ہوا ہے, وہ درخواست بھی کی سپریم کورٹ نے ریجیکٹ کی. یہ ایک کنسسٹنٹ پیٹرن ہے جو شروع سے لے کر جب سے پیناما اسکینڈل ہٹ ہوا ہے اور آج تک یہ کنسسٹنٹ پیٹرن ہے جس کو وہ بلڈ اپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور اس میں ایونچولی جو ان کا فائنل ماسٹر سٹروک ہے وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو انوالو کرنا ہے. تو یہ ساری صورتحال پہ پولیٹیکل پارٹیز جہاں تک ان کا تعلق ہے, تمام پولیٹیکل پارٹیز چاہے وہ اپوزیشن میں ہو, وہ ساری اس چیز میں اس معاملے پہ کلیئر ہے کہ ڈیموکریسی کو کوئی خطرہ نہیں ہے. پرائم منسٹر اور اینڈ ہز فیملی شوڈ بی ہیلڈ اکاؤنٹیبل. زرداری صاحب کو بیک سٹیپ کب کیا نواز شریف صاحب نے؟ دیکھیں ہم نے کتنا غیر مقبول فیصلہ کیا اس وقت, ہمیں اس چیز کا اندازہ ہے کہ جس وقت اسلام آباد پر چڑھائی ہو رہی تھی, یہاں پر امپائر کی انگلی اٹھنے کی بات ہو رہی تھی, تو ایک ماحول ایسا بن گیا تھا کہ جس ماحول میں ہم سے بھی توقع کی جا رہی تھی کہ ہم بھی اس میں شامل ہو کر حکومت کو ایک باہری جھنڈی دکھانے میں ہم بھی اپنا رول پلے کریں گے, لیکن ہم نے رول نہیں پلے کیا. دیکھیے ہماری کمٹمنٹ اس سسٹم کے ساتھ ہے. پولیٹیکل پارٹیز حکومت میں آتی ہیں, مینڈیٹ لے کر آتی ہیں, اگر ان کے اوپر کوئی بڑے الزام نہ لگیں تو وہ اپنا مینڈیٹ اپنا ٹرم پوری کریں جس طرح باقی پوری دنیا میں ہوتا ہے. میاں صاحب نے خود جب اپوزیشن میں تھے تو انہوں نے یوسف رضا گیلانی صاحب کو مشورہ دیا کہ آپ کے اوپر الزام ہے, آپ استعفیٰ دیجئے, آپ استعفیٰ دینے کے بعد اپنے آپ کو ان الزامات سے کلیئر کرائیے اور پھر دوبارہ وزیر اعظم بن جائیے. تو ہم یہی تقاضا کرتے ہیں. بٹ مصطفیٰ 2014 میں پاکستان پیپلز پارٹی نے نواز شریف صاحب کو بچایا تھا یا جمہوریت بچائی؟ ہم نے جمہوریت بچائی تھی اس وقت جو اسلام آباد میں. زرداری صاحب نے کہا یہ آروز کا الیکشن ہے, باوجود اس کے نوئنگ کہ یہ سسٹم کس طرح سے چل رہا ہے اس کے باوجود بھی آپ نواز شریف صاحب کو. دیکھیے اگر ہم سسٹم کے اندر فلاز ہیں اس کے اوپر ہم سارے ایگری کرتے ہیں, کتنی بڑی کیمپین انہوں نے چلائی. آپ چاہتے تھے کہ اس فلاڈ سسٹم کو نواز شریف صاحب آگے لے کے چلیں. دیکھیں اس فلاڈ سسٹم کے اندر بہتری لانے کے لیے جو چیزیں کرنی چاہیے, جس طرح الیکٹورل ریفارمز کمیٹی ہے, اب اگر الیکٹورل ریفارمز آپ کیے بغیر الیکشنز میں جائیں گے تو ان کے جو اعتراضات تھے وہ تو پھر اپنی جگہ پر قائم رہیں گے. جو ہمارے زرداری صاحب کو لگ رہا ہے اگلے الیکشنز آپ لوگ جیت رہے ہیں. دیکھیے پولیٹیکل جو سیاسی پولیٹیکل پارٹیز ہوتی ہیں ان کے کیریئرز میں ہسٹری میں اتار چڑھاؤ آتے رہتے ہیں. PTI کو آپ دیکھیے تو 2013 سے پہلے جو مینار پاکستان میں ایک مشہور زمانہ جلسہ تھا جس کے پاشا صاحب کی بڑی ایک جوڑی جاتی ہے ان سے, تو اس سے پہلے PTI کہاں پر تھی؟ 1996 میں آپ چلے جائیں, یہی پاکستان پیپلز پارٹی جو تھی اس کے پاس 16 سیٹس تھیں. مسلم لیگ نون کے پاس 2008 میں کتنی سیٹس تھیں؟ تو پولیٹیکل پارٹیز کے اوپر 2013 کے الیکشنز میں نمبرز کی اگر بات کی جائے پھر بھی پاکستان تحریک انصاف آگے نظر آتی ہے پاکستان پیپلز پارٹی سے. لوگوں نے ٹرسٹ اس طرح سے نہیں کیا. 2013 کے نمبرز زلینا اگر آپ دیکھیں 2013 آپ ایکچولی غلط بات کر رہی ہیں. 2013 کے آپ نمبرز دیکھیں تو نمبرز تو پیپلز پارٹی کے زیادہ ہیں. اپوزیشن لیڈری تو پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس ہے. سیکنڈ بگیسٹ پارٹی تو کہا جاتا ہے پاکستان تحریک انصاف کو. کس طرح 2013 کے الیکشنز میں اپوزیشن لیڈر ہمارے پاس, ان کے پاس بھی ایک سندھ, ہمارے پاس ان کے پاس KP گورنمنٹ ہے, ہمارے پاس سندھ حکومت ہے. اور نمبر آف ووٹس میں کتنا فرق ہے؟ 6.9 ملین پاکستان پیپلز پارٹی کے اور 7.3 ملین ان کے. سیٹس آپ کی زیادہ تھی, ووٹس ان کو زیادہ پڑے, بٹ آپ باوجود اس کے زرداری صاحب کہتے ہیں کہ جی کرکٹ کھیلنے والا جو ہے وہ سیاست نہیں کر سکتا. اپوزیشن بھی ہم نے کیا, میجر اپوزیشن اور ریئل اپوزیشن کا رول اور کریڈٹ بھی وہ خود لیتے ہیں. ایک بریک کشن کو آگے بڑھاتے ہوئے شاہ خاور صاحب, سر ابھی رپورٹ جو ہے جو JIT اگین عوام کو ذرا تھوڑا ان کے لیے آسانی کرتے ہوئے وہ جو 2 ممبرز تھے جنہوں نے ڈسکوالیفائی کرنے کا کہا, نواز شریف صاحب کو بولا کہ وہ صادق بھی نہیں ہے, امین بھی نہیں ہے, وہ 2 ممبرز بھی کیونکہ 5 ممبر کا وہ جو امپلیمنٹیشن بینچ ہے, کیا وہ 2 ممبرز بھی JIT کی رپورٹ کا جائزہ لے کے اور اس پہ کامنٹ کریں گے, یا یہ صرف وہ 3 ممبران جنہوں نے JIT کے لیے کہا کہ مزید انویسٹیگیشن کے بعد فیصلہ پھر کیا جائے, یا وہ صرف؟ یہ ایک بڑا امپورٹنٹ کوشچن ہے جو ایک عام شخص کے ذہن میں بھی آتا ہے اور بہت سارے پڑھے لکھے لوگ بھی اس پہ کلیئر نہیں ہیں. بحیثیت ایک وکیل اور بحیثیت قانون کے طالب علم کے فیکٹ ریمینز کہ وہ جو 5 رکنی بینچ تھا وہ ختم ہو چکا ہے. دیٹ ہیز بیکم فنکٹس آفیشو, یہ ایک لفظ ہے کہ وہ اپنا کام جو ان کو تھا وہ کر کے وہ فارغ ہو گئے. آپ یہاں سے اندازہ لگا لیں کہ یہ جو امپلیمنٹیشن بینچ بنا ہوا ہے, امپلیمنٹیشن کس کی ہوتی ہے؟ امپلیمنٹیشن ہوتی ہے جو ایک مقدمے کا فیصلہ ہو گیا ہے اور اس کی آگے امپلیمنٹیشن ہونی ہے. آپ کو زیادہ امپورٹنٹ جو ہے وہ یہ ہے, ایک تو آپ کو ذہن میں یہ رکھنا ہے کہ یہ جتنے 5 ممبران تھے بینچ کے معزز, انہوں نے اپنے اپنی فائنڈنگز دی ہیں, اپنے اپنے نوٹس لکھے ہیں. 3 جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ مزید تحقیق طلب ہے, 2 نے کہا کہ اسٹریٹ اوے ڈسکوالیفائی ہو گئے. لیکن چونکہ میجورٹی پریویل کرتی ہے تو جب میجورٹی کا فیصلہ تھا تو انہی معزز جج صاحب نے جو سینئر جج ہیں اس میں
जस्टिस आसफ सईद खोसा साहब, वो ऑर्डर ऑफ द कोर्ट जो कि 5 मेंबर्स जिस पे मुत्तफिक हैं, वो उसके ऑथर भी वही हैं। तो उन्होंने ये सारा जो 2-2.5 सफ़े का जो एक फाइनल जजमेंट जो प्रोनाउंस की, उसके स्पिरिट से ये ज़ाहिर हो रहा है कि उन्होंने कहा कि हम JIT बना रहे हैं जिसको हम ये टर्म्स ऑफ इंक्वायरी दे रहे हैं, और इसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए एक नया बेंच बनेगा। उस बेंच के सामने JIT अपनी 15 रोज़ा कारकर्दगी या जो भी वो पेश करेगी, जिसको सुप्रीम कोर्ट का वो बेंच मॉनिटर करेगा। और वो बेंच जो है, जब वो रिपोर्ट कंप्लीट हो जाएगी, या पीरियोडिकल रिपोर्ट्स के ऊपर भी और कंप्लीट रिपोर्ट के ऊपर भी, वो उसकी रिस्पोंडेंट नंबर 1 जो मियां नवाज शरीफ हैं, उनकी डिस्क्वालिफिकेशन का मैटर भी वही कंसिडर करेगा। और एंड में उन्होंने जो फाइनल किया, तो उन्होंने ये कहा था कि हम ऑनरेबल चीफ जस्टिस से गुजारिश करते हैं कि हमारी जो ये फैसला है उसके मुताबिक एक बेंच तश्कील दे दिया जाए। उसी ऑर्डर के नतीजे में ये मौजूदा बेंच बना है। तो ये जो JIT की रिपोर्ट है, इसकी रिकमेंडेशंस, ये इसी 3 रुकनी बेंच के पास जाएगी, और वो जो मेजॉरिटी फैसला करेंगे वो प्रिवेल करेगा। ओके, बट सर JIT अपनी फाइनल फाइंडिंग्स में क्या ये बात बताएगी कि एक इंसान जो है वो गिल्टी है, नहीं गिल्टी है, कुछ प्रूव हो सका है? देखिए, गिल्टी नॉन गिल्टी डिक्लेयर करना तो कोर्ट का काम होता है। JIT ये जरूर कहेगी कि आपने जो हमें जो टर्म्स ऑफ इंक्वायरीज थी 13 दिए थे, उसका चूंकि बारे सबूत रिस्पोंडेंट्स के ऊपर है, उन्होंने साबित डिस्चार्ज करना है वो ओनस कि ये हम जस्टिफाई कर रहे हैं तमाम चीज़ों को। अगर वो नहीं कर पाएंगे तो JIT लाजमी ये लिखेगी कि हमने इनसे तफ्तीश की, हमने इनसे रिकॉर्ड मंगवाया, इनके बयानात रिकॉर्ड किए, और हम इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि जो असल इशू है मनी ट्रेल, वो साबित नहीं हो सकी, और हम रिकमेंड करते हैं कि इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। दूसरी सूरत में वो ये कह सकते हैं कि जी शायद वो साबित कर दिया है उन्होंने, और हम ये रिकमेंड करते हैं कि इनके खिलाफ कोई केस नहीं बनता। In either case, but sir, if the crime is justified on the basis of material या evidence, उधर जाएगा मामला, तो सुप्रीम कोर्ट करेगा। अगर फर्ज करें, अगर आप फर्ज कर लिया जाए, क्योंकि हम एंटिसिपेट नहीं कर पाते, नहीं कर सकते हैं कि JIT ने क्या फाइंडिंग दी है। अगर फर्ज करें कि वो इनके अगेंस्ट फाइंडिंग देते, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो जो क्राइम बनज़र ज़ाहिर उन्होंने कमिट किया है, वो ऑर्डर स्ट्रेट अवे करेंगे कि इनके खिलाफ नैब या मनी लॉन्ड्रिंग या टैक्स एवेजन या ये केसेस इनके खिलाफ रजिस्टर किए जाए, मुतलका जो इदारे हैं वो करें। और उसकी बेसिस के ऊपर एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, वो क्वेश्चन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ रिस्पोंडेंट नंबर 1 है। वो क्या देते हैं, क्योंकि इसमें एक चीज़ देखनी बड़ी ज़रूरी है। इसमें जो मौजूदा बेंच के जो सीनियर जज हैं, उन्होंने पिछले बेंच में जब वो मेंबर थे, उन्होंने स्ट्रेट अवे एक बात बड़ी कैटेगोरिकल टर्म में कही हुई थी। उन्होंने कहा था कि एक सुप्रीम कोर्ट का ये काम नहीं है कि वो ट्रायल करे, और ट्रायल के बगैर किसी को रिकमेंड किया जाए कि वो डिस्क्वालीफाई हो गए आर्टिकल 62 के तहत, जबकि 2 जज साहिबान ने ऐसा नहीं कहा। तो अब देखना ये है कि ये मौजूदा जो बेंच है, 3 रुकनी बेंच, इसमें जो भी मेजॉरिटी का फैसला होगा ये यूनानिमस भी हो सकता है, और इसमें 2 जज साहिबान जो फैसला करेंगे दैट विल प्रिवेल। बट सर, एक और सवाल और फिर मैं आगे उस्मान तक जाऊंगी। Should the report of the JIT be shared with the respondents or the petitioners? देखिए, अगर तो ये काम शुरू हो गया कि वो JIT की रिपोर्ट तमाम पार्टीज को दी जाए और उस पर एक बहस शुरू हो जाए, तो इट विल बी एन अनएंडिंग, लंबा हो जाएगा। तो वो जो फाइनल ऑर्डर ऑफ द कोर्ट है, उसमें ऐसी कोई बात नहीं है। उसमें सिर्फ ये है तो ये रिपोर्ट कि JIT 60 डेज में रिपोर्ट जो है ये इम्प्लीमेंटेशन बेंच को देगी, इम्प्लीमेंटेशन बेंच उस पर। और जो सर कतरी शहजादे की जो बयान की बात है, वो 10 जुलाई से पहले तक हो जाएगा मामला? देखिए, मैं आपको बताऊं, कतरी शहजादे का जहाँ तक ताल्लुक है, अगर उसकी एविडेंस वो नहीं भी ले पाते तो उसमें कुछ इम्पेडिमेंट्स हैं लीगल। एक तो ये है कि ही इज़ अ फॉरनर, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान या JIT का कोई भी हुक्म उन पर बाइंडिंग नहीं है। लेकिन एक बात ज़रूर है कि अगर उससे मनी ट्रेल साबित होती है, तो ये फिर नवाज शरीफ साहब और उनकी फैमिली का काम था कि अगर वो उनके बेनिफिट के विटनेस थे तो उनको मैनेज करके ले आते और उनको फैसिलिटेट करते और उनसे एग्जामिन करवा देते। Absolutely. तो ये एक, अगर ये एक खला रह भी गया तो उस लेटर की बेसिस के ऊपर ये नहीं कहा जा सकता कि वो उनकी जो मनी ट्रेल है वो जस्टिफाइड है। बिल्कुल ठीक है। उस्मान डार साहब,
ایک غیر ملکی جریدے کے ایک سروے کے مطابق کہا جاتا ہے کہ 2018 میں بھی پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت جو ہے وہ بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے. مریم نواز صاحبہ کہتی ہیں جب جے آئی ٹی سے باہر نکلی تو وہ انہوں نے بولا کہ جی روک لو نواز مکمل ہو سکے تاکہ منصوبے نہ مکمل تاکہ پاکستان ترقی نہ کر سکے, اس لیے سارے آبسٹیکلز کریٹ کیے جا رہے ہیں. میں چاہوں گی ذرا ناظرین کو بھی پہلے سنا دیتے ہیں اور پھر عثمان کا کامنٹ لیں گے اس پہ. روک لو نواز شریف کو ورنہ پاکستان سے دہشت گردی کا مکمل خاتمہ ہو جائے گا. روک لو نواز شریف کو ورنہ بجلی کے منصوبے مکمل ہو جائیں گے. روک لو نواز شریف کو ورنہ لوڈ شیڈنگ ختم ہو جائے گی. روک لو نواز شریف کو ورنہ سڑکوں کے جال بچھ جائیں گے. روک لو نواز شریف کو ورنہ سی پیک مکمل ہو جائے گا. جی عثمان. دیکھیں نیلا, پہلے تو جہاں تک روک لو نواز شریف کو سی پیک ہو جائے گا, پاکستان کی ترقی ہو جائے گی, ہم بھی بالکل کسی سطح پہ بھی یہ نہیں چاہتے کہ جے آئی ٹی کا فیصلہ میاں صاحب کے خلاف آتا بھی ہے تو یہ حکومت گر جائے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے جو وعدے کیے تھے پاکستان کی عوام سے بجلی کو لے کے 6 ماہ 1 سال 2 سال اب 4 سال ہونے کو ہیں, جو انہوں نے کشکول توڑنے کا وعدہ کیا تھا پاکستانی قوم سے, پوری قوم دیکھ رہی ہے. آپ اکنامک سروے اٹھا کے دیکھ لیں کہ کتنے ہزار ارب کے قرضہ جات جو ہیں پچھلے 2013 سے اب تک اس حکومت نے لی ہیں, اور انہی قرضہ جات سے یہ پروجیکٹ ہو رہے ہیں. پاکستانی قوم قرض کے تلے دبتی جا رہی ہے. انیلا, میں یہاں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو دور حاضر کے غلام ہیں نا, وہ زنجیروں میں نہیں جکڑے ہوئے, یہ قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں ہماری جیسی قومیں. اور یہی وہ حکمران ہے جو قرض لے لے کے ہمیں غلام بنا رہے ہیں مغرب کا. اور تیسری بات جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اکانومی ایکسپورٹ 25 ارب ڈالر سے آپ دیکھیں 20 سے بھی نیچے آ چکی ہے. تو یہ کس ترقی کا راول آپ رہی تھی, یہ کس موٹر وے یا کس تعمیر و ترقی کی بات کر رہی تھی کہ ہر چیز ڈاؤن ہے. آپ کی ڈائریکٹ ٹیکسیشن اٹھا کے دیکھ لیں, آپ کی فارن ریمیٹنس اٹھا کے دیکھ لیں, سب کچھ تو نیچے گرا ہوا ہے. یہاں ڈالر دیکھ لیں, ان کی پیشی کے اوپر جو فلکچویشن آئی ہے اسٹاک ایکسچینج میں ڈالر میں, وہ بھی کتنی جیلی قسم کی یہاں ایک مصنوعی میں کہوں گا تیزی آتی ہے. اور دار صاحب نے کہا کہ چند لوگوں کو یہ پیسہ بنانے کے لیے سارے میکینزم ہیں. تو مقصد تو یہ ہے, پہلے تو یہ قوم اب ان وعدوں میں اور اس ٹائپ کی نعرے بازی میں آنے والی نہیں ہے کہ شاید نواز شریف ہی پاکستان کی ترقی کی ضمانت ہے, یا یہی ایک پاکستان میں فارن انویسٹمنٹ کا فیس ہیں. اگر یہ چہرہ لے کے باہر نہیں جائیں گے تو شاید اس ملک میں انویسٹمنٹ نہیں آئے گی. لوگ دے چکے ہیں کہ جس وزیر اعظم کے بچے خود ملک سے باہر کاروبار کر رہے ہیں, سارا پیسہ پاکستان سے باہر ہے, تو وہ کس طرح پیسہ اس ملک میں آ کے انویسٹ کریں گے. ہمیں اس سے آگے جانا ہوگا. وہ کیا ہے کہ پہلے تو ایک دفعہ فیصلہ ہو جائے, جو آپ نے پروگرام کے شروع میں کہا تھا کہ اسٹیٹس کو ایک طرف ہے اور پاکستان کی عوام ایک طرف ہے. ہمارے ملک کا انیلا بنیادی مسئلہ ہی کرپشن ہے. ہر چیز اس سے جڑی ہوئی ہے. چاہے اگر آج نوجوان پاناما کیس کی تحقیقات کے بعد جو ہے وہ کرپشن ختم ہو جائے گی ملک سے, کم از کم ہم ایک ڈائریکشن میں تو چلے جائیں گے نا. کم از کم ایک طاقتور کا احتساب تو ایک دفعہ اس ملک میں ہو جائے گا نا. نواز شریف کے بعد سب کی باری ہے. میں نے کرپشن کیا نا, مجھے پکڑ لیں. جس نے بھی کرپشن کیا, اگر یہ سمجھتے ہیں عمران خان صاحب پہ کیسز ہیں اور انہوں نے کرپشن کیا, انہوں نے کرپشن کر کے پیسہ بنایا, جو بنی گلا کا کیس لے گئے, یہ راغل آپ رہتے ہیں اور دیگر ہیں, جس نے اس ملک کو لوٹا ہے اس کا احتساب ہونا چاہیے. ہم اس بات کے اوپر زور دیں گے. اس جے آئی ٹی کے بعد بنائیں ایک اور جے آئی ٹی, ان تمام لوگوں پہ, ان 400 لوگوں پہ بھی بننی چاہیے جن کا نام آیا ہے. یہ ہمارے دیگر لیڈران کا بھی ذکر وزیر اعظم کو تو نام ہی نہیں آیا. ان کا تو بنیادی نقطہ یہی ہے نواز شریف صاحب اور ان کے فیملی کا کہ وزیر اعظم کا تو نام ہی نہیں ہے اس میں. وزیر اعظم خود کہہ چکے ہیں کہ جو لوگ کرپشن کرتے ہیں وہ اپنے نام پہ اثاثے نہیں رکھتے. ان کی تقریر, وہ جو قانون انہوں نے قوم سے کیا تھا خطاب, وہ سنائے نا, وہ تو خود مانتے ہیں کہ جو لوگ کرپشن کرتے ہیں وہ اثاثے اپنے نام پہ نہیں رکھتے. ان کے تو 15 16 سال کے بچے ارب پتی ہو گئے. غریب کا بچہ کیوں نہیں ہوا اس ملک میں؟ ایک بینکر ارب پتی کیوں نہیں ہوا؟ لوگ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں نیلا ایمانداری کی زندگی گزارتے گزارتے, جاب کرتے کرتے, اور ایک نوٹ کی قلم پہ یہ لوگ اربوں روپے بنا کے چلے جاتے ہیں اس ملک میں. یہی وجہ ہے کہ آج نوجوانوں کے ہاتھوں میں ڈگری ہیں لیکن جاب نہیں ہے, بے روزگاری ہے, مہنگائی ہے, تمام چیزیں. ہر چیز کو آپ اٹھا کے دیکھ لیں پاکستان میں ان کی جو ایڈمنسٹریشن میں کیا ٹھیک چل رہا ہے.
35 سالوں میں انہوں نے بالخصوص میں پنجاب کی بات کروں گا سول ایڈمنسٹریشن تباہ کر کے رکھ دی ہے. مکمکہ اور خرید و فروخت کا بازار تو انہوں نے گرم رکھا ہے. آپ دیکھ تو لیں نا, جو آج سے 10 سال پہلے 15 سال پہلے 20 سال پہلے چلے جائیں, جو ہم بات بھی کر رہے تھے کہ ایک سول جج جو انہوں نے رکھا یا ایک ایس ایچ او بھرتی کیا, کہاں وہ لوگ پہنچے ہوئے ہیں. تو مقصد یہ ہے کہ اب ایک ڈائریکشن میں ہم جانے والے ہیں, ایک فیصلہ کن وقت آ گیا ہے. اس کے بعد سسٹم وہی ہے عثمان, سسٹم وہی ہے, اس میں کوئی انتخابی اصلاحات ہمیں نہیں نظر آتی. وہ جو الیکٹورل ریفارمز کی باتیں ہم سن رہے تھے, وہ جو کمیٹی بنی تھی, وہ کچھ ابھی تک امپلیمنٹیشن اس کی نہیں ہو سکی ہے. تو اسی سسٹم کے تحت ہم الیکشنز کی طرف جا رہے ہیں. میں مصطفیٰ کا ضرور اس پہ کامنٹ آؤں گی. مصطفیٰ, پاکستان تحریک انصاف کا ہوئیور ایک سٹانس نظر آتا ہے کہ کرپشن کے خلاف ہیں, آئندہ انتخابات بھی جو ہے وہ کرپشن اور اینٹی کرپشن جو ہے وہ ان کے بنیادوں پہ نظر آتا ہے. بٹ پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے کیا سلوگن ہوگا, کیا مہم ہوگی انتخابات کی, اور کن بیسس پہ آپ وہ مہم چلائیں گے؟ دیکھیے, پاکستان پیپلز پارٹی ایک لیفٹ دا سینٹر پولیٹیکل پارٹی ہے, ہماری سوشلزم کی ایک بنیاد ہے. ہم اس چیز کو تسلیم کرتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی ایک کرائسس سے گزر رہی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اس وقت 70s میں بھی جس وقت بھٹو صاحب نے اپنی سیاست کا آغاز کیا, تو اس وقت انہوں نے جو روٹی کپڑا مکان کا نعرہ دیا, وہ انہوں نے سوشلزم کے نعرے کو انہوں نے اتنا آسان طریقے سے ایک بیان کر دیا, ایک جو عام آدمی کے فہم میں بھی بات آ سکے. پاکستان پیپلز پارٹی کو اگر آج کے دور میں, آج کی پالیٹکس میں اگر ہم نے واپس وہی مقام حاصل کرنا ہے کہ جس میں ہم اپنی لیفٹ دا سینٹر پالیٹکس کر سکیں, جو ہمارے جو آئیڈیالوجیکل گراؤنڈز ہیں ان کو ہم گین کر سکیں, تو آج کے دور حاضر کے مطابق ہمیں اپنی گورننس بہتر کرنی ہوگی. دیکھیں, 2-3 چیزیں جو پاکستان کے اندر ہو رہی ہیں, اور ہم میجورٹی جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں بارنگ پی ٹی آئی, وہ اس سے ڈسکنیکٹڈ ہیں. 60% آف پاکستان از انڈر 30, اور دوسرا کہ پاکستان دنیا میں سب سے زیادہ اربنائز ہونے والا ملک ہے. تو جب یہ تقاضے اس طرح کی سوسائٹی آپ کے سامنے ہو, تو اس سوسائٹی میں ایک تو آپ کی لیفٹ آف دا سینٹر لبرل پروگریسو سیاست جو ہے اس کی بڑا روم پیدا ہو جاتا ہے. لیکن دوسری طرف آپ کو اپنے آپ کو اس معیار پہ بھی پورا اتارنا پڑتا ہے کہ جس سے وہ ایک ینگ اور یوتھفل پاپولیشن جو ہے وہ مطمئن ہو سکے. کرپشن انڈیڈ پاکستان کا بہت بڑا ایشو ہے. میں اپنے دوست عثمان ڈار صاحب سے بالکل ایگری کرتا ہوں, لیکن میں ایک چیز کی طرف ایک لیجیٹیمیٹ کوسچن ضرور میرے ذہن میں پیدا ہوتا ہے, اور وہ یہ ہے کہ آپ کی خیبر پختونخوا میں حکومت ہے, عمران خان صاحب آن ریکارڈ ہیں, میں آپ کو کوئی ناراض نہیں کرنا چاہتا, لیکن عمران خان صاحب آن ریکارڈ ہیں کہ انہوں نے کہا کہ میں خیبر پختونخوا میں احتساب نہیں کر سکا. 1.5 سال ہو گیا ہے, وہاں پر جو احتساب کمشنر ہے وہ اپوائنٹ نہیں کیا جا سکا. تو دیکھیے, ایک نعرہ لے کر جانا, اور ان کا نعرہ اچھا نعرہ ہے, اور یہ جو انہوں نے پیناما کے اندر جو ان کی جو جدوجہد ہے, ٹھیک ہے, ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں, ایک اچھا ایفرٹ ہے. اپوزیشن کی تمام پولیٹیکل پارٹیز اس بات کو, اور پاکستان کی عوام, یہ ملک کے فائدے کے لیے چیزیں, لیکن اگر آپ کے پاس کسی جگہ پر حکومت ہے تو پھر اپنے ایجنڈا کو امپلیمنٹ بھی کیجیے. ہمارے اندر بھی بہت کوتاہی ہیں, ہم اپنی کوتاہیوں کو تسلیم کرتے ہیں. دیکھیں, ہم صرف جنرل الیکشن علینا نہیں ہارے, ہم اس کے بعد AJK بھی ہارے, ہم اس کے بعد گلگت بلتستان بھی ہارے. تو اس کی وجہ یہ تھی کہ ہماری جو پالیٹکس تھی وہ آؤٹ آف ٹچ تھی. پر زرداری صاحب کو ابھی کیا کس طرح کے پراسپیکٹس نظر آ رہے ہیں جس کی بیسس پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی نیکسٹ الیکشنز میں ہم ہی آگے آتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, سینٹر سے بھی, اور جو ہے ساتھ ساتھ ہم مطلب عوام کنفیوز نظر آتی ہے, کیونکہ 2013 کے الیکشنز میں اگر یہی عوام آپ کی پرفارمنس سے اتنا خوش ہوتی تو وہ آپ کو ووٹس دیتے اس طرح سے. کس طرح سے اس عوام کو مائل کر سکیں گے؟ اور نواز شریف صاحب کو اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ جی مدت پوری کر لیں, بٹ کمر پہ جو ہے وہ چھرا بھوکا ہے انہوں نے, تو کیا سکور سیٹل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ دیکھیں, 2013 میں جو سب سے پہلی چیز تھی کہ ایک جو الیکشنز ہوئے, وہ ہم جب گورنمنٹ سے نکلے تو انکمبنسی فیکٹر نیچرلی ہوتا ہے, لیکن اس وقت آپ کو یاد ہوگا کہ ہر روز رات کو افتخار چودھری صاحب جو تھے وہ ایک خبر دیتے تھے میڈیا کو, عجب کرپشن کی غضب کہانی, اور ایک بڑے بڑے جوڈیشل ایکٹیویزم کے نام پر انہوں نے جو کچھ کیا, جس طرح ہماری حکومت کے ساتھ کیا, وہ ایک الگ چیپٹر ہے. لیکن گزارش یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور کیا ملک کے جتنے انڈیپینڈنٹ پولیٹیکل کامنٹیٹرز ہیں وہ اس چیز پر اس وقت اتفاق کیے بیٹھے ہیں, اور جو وہ فورسی کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اگلی پارلیمنٹ تو ہنگ پارلیمنٹ ہے, کہ کوئی پولیٹیکل پارٹی بھی ایک کلیئر کٹ میجورٹی نہیں لے سکے گی. تو اگر آپ اس کانٹیکسٹ میں دیکھیں, اس پیرائے میں اگر آپ اس کو دیکھیں, تو پھر اس ہنگ پارلیمنٹ کے اندر کوئی اگر سیاسی جماعت واضح اکثریت حاصل نہیں کرتی ہے تو حکومت تو کسی نہ کسی کو مل کے بنانی پڑے گی, پولیٹیکل پارٹیز کو اکٹھا ہونا پڑے گا. اور اس حکومت سازی کے عمل میں اور اکٹھا ہونے کے عمل میں وہ زرداری صاحب جتنا بہتر اس معاملے کو سمجھتے ہیں, جس طرح مخدوم جاوید ہاشمی صاحب نے کہا تھا کہ ان کی سیاست کو سمجھنے کے لیے PhD کی ضرورت ہے, تو پھر اس میں he definitely has an advantage. رائٹ. شاہ خاور صاحب, اثر
JIT کا کیا اہم فیصلہ متوقع کیا جا رہا ہے, کیونکہ اور آگے آپ کو ہوتا ہوا کیا دکھائی دے رہا ہے, کیونکہ آلریڈی پینک ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ ایک اسٹرانگ ایک بیک لیش یا رد عمل کی صورت نظر آ سکتی ہے؟ ڈیفینیٹلی یہ دونوں کے لیے جو اسٹیک ہولڈرز ہیں اس میں پٹیشنرز بھی اور رسپونڈنٹس دونوں کے لیے بڑی اہمیت کا کیس ہے یہ, اور اس کی امپلیکیشنز بہت زیادہ ہوں گی پاکستان کی کانسٹیٹیوشنل, جوڈیشل اور پولیٹیکل ہسٹری میں بھی, کیونکہ یہ کیس کوئی ایک لائن آف ایکشن یا ڈائریکشن لینے جا رہا ہے, کیونکہ یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ کرپشن, وہ اس میں بھی جو رولنگ فیملی ہے ان کا ایک جو ہے ان کی پروسیڈنگ ہوئی ہے اور وہ JIT کے سامنے گئے ہیں, تو اس کی امپلیکیشنز تو ہوں گی آئدر وے, اس سائڈ پہ ہو یا اس سائڈ پہ ہو, کیونکہ اب جو یہ بات کرپشن کے خلاف ایک ٹرینڈ چل پڑا ہے, پوری عوام اس میں انوالو ہے اور عوام بڑے غور سے, چونکہ اس کو اتنا زیادہ میڈیا پہ ہائی لائٹ کیا گیا ہے کہ عوام اس پہ کوئی فیصلہ سننے کے لیے بے چین ہے. تو سپریم کورٹ نے تو ویسے فیصلہ آئین اور قانون کے مطابق دینا ہے, لیکن ان ایوری کیس this case is going to be of a very very high importance in the history of Pakistan. Right sir, جس طرح سے عمران خان صاحب اور جو ہم نے بیچ میں بات بھی کی میڈیا ہاؤسز پر اگر ان کی تنقید ہے یا وکلا پہ پیسے لینے کے جو چارجز لگائے جا رہے ہیں, جو ایلیگیشنز لگائے جا رہے ہیں, ڈونٹ یو تھنک دس ویری انکالڈ فار؟ میرا خیال ہے کہ کچھ تحفظات ہوتے ہیں اور کچھ تحفظات ہونے کے باوجود بھی ضروری نہیں ہوتا کہ آپ اس کو اتنا ہائی لائٹ کریں, اس کو کبھی کبھی آپ کو ریسٹرینٹ کا مظاہرہ بھی کرنا چاہیے, اپنے خیالات یا جو بھی آپ کے ریزرویشنز ہیں ضروری نہیں ہے کہ اس کا آپ برملا اظہار کریں, لیکن اوورآل جیسے میرے دوست نے ابھی بتایا کہ میڈیا کا اس کیس کو ہائی لائٹ کرنے میں بہت بڑا ہاتھ ہے, اور یہ ان کا کنٹریبیوشن بھی ہے کہ آج زبان زد عام ہے یہ کیس, اور اس کا جو بھی فیصلہ ہوگا اس کا عوام کے اوپر ایک بہت بڑا اثر جو ہے وہ ہونے جا رہا ہے. سر عثمان, شہباز شریف صاحب نے 10 ارب روپے کا ڈیفیمیشن سوٹ جو ہے وہ فائل کر دیا ہے اگینسٹ عمران خان صاحب, اور عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ میں انتظار کر رہا ہوں کہ مجھے لے کے جاؤ کورٹ تک تاکہ میں پوری دنیا کو دکھا سکوں واٹ یو ریئلی آر. کس طرح, اور جس طرح سے مصطفیٰ نے بھی کہا کہ KP میں بھی تو خود ہی انہوں نے تسلیم کر لیا کہ احتساب نہیں کر سکے. پہلے میں شہباز شریف صاحب پہ آتا ہوں. شہباز شریف صاحب پہلے اپنی فکر کریں. حدیبیہ پیپر ملز کے آپ مرکزی کردار ہیں. حدیبیہ پیپر ملز میں شہباز شریف صاحب کا مرکزی کردار ایز اے نام آیا ہوا ہے, تو وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ سامنے آنے والے ہیں, اور اسی لیے ان کی پیشی بھی ہوئی تھی. یہ اس بکھلاہٹ میں یہ جو جوڈیشل اکیڈمی سے ہو کے آئے ہیں نا, تو ان کو یاد آ گیا کوئی 1 ماہ بعد میں نے تو عمران خان پہ 1 ارب 10 ارب کا کیس ہی کرنا تھا, تو چلو میں غصہ جو ہے نا عمران خان کو ہر جانے کا نوٹس بھیج کے نکالوں. یہ گرج نکال رہے ہیں وہ جو پیشی ان کی ہوئی ہے جوڈیشل اکیڈمی میں, جو JIT کے سامنے یہ پیش ہوئے ہیں. اور حدیبیہ پیپرز مل میں پاکستانی قوم کو میں بتانا چاہتا ہوں یہ مرکزی ملزم ہے وہاں, اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ بھی جو ہے شریف خاندان پورے کا پورا جو لپیٹ میں آیا ہوا ہے یہ انشاءاللہ تعالیٰ سب جیلوں میں ہوں گے. میں آنا چاہتا ہوں ان کی بات پہ جو میرے بھائی کھوکھر صاحب کہہ رہے تھے. انیلا سیدھی سی بات ہے, ہم نے پاکستانی قوم کے پاس لے کے جانا ہے اپنے کاموں کا سکور کارڈ جو ہمیں 5 سال ملے ہیں اس پہلی دفعہ, اور انہوں نے جانا ہے 40 سال کا لے کے چھٹی باریاں لے رہے ہیں. پیپلز پارٹی والے سندھ میں لے رہے ہیں, پنجاب میں نون لیگ والے لے رہے ہیں, 3 دفعہ ان کی فیڈرل میں حکومت رہی ہے, آلموسٹ 3-4 دفعہ یہ بھی رہے ہیں اگر بھٹو صاحب سے لیں. تو مقصد یہ ہے قوم نے یہ دیکھنا ہے کہ عمران خان نے ایک باری میں 5 سالوں میں خیبر پختونخوا میں کیا چینج لے کے آیا, اور یہ جو 40 سال تھے بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کیا کیا. میں 2-3 باتیں ابھی تو وہ نواز شریف صاحب کے خلاف ہیں زرداری صاحب. پولیس دیکھیں, قوم کے معاملے میں ہم سب نے اپنا منشور رکھنا ہے, کون کس کے خلاف ہے کون کس کے ساتھ ہے یہ بات کا. پولیس ہم نہیں کہہ رہے, پوری قوم کہہ رہی ہے کہ پولیس کی جو ریفارمز ہوئی ہیں KPK میں, اور پولیس کا جو ایک انفراسٹرکچر سسٹم پورا ماشاءاللہ وہاں ٹھیک ہوا ہے, ایک زبردست قسم کا وہاں بیہیویئرل چینج آیا ہے KPK کے اندر. ٹھیک ہے. سیکنڈلی یہ ولسن کی رپورٹ ہے کہ 2.5 لاکھ بچے پرائیویٹ اسکولوں سے گورنمنٹ اسکولوں میں گئے ہیں KPK میں. ہم نے وہاں ایجوکیشنل اصلاحات لے گئے ہیں. اس کے بعد ہم نے وہاں ہیلتھ پہ کام کیا. میں نے بات کہی ہے کہ اگر ہمیں ایک باری ملی ہے تو ہم نے کوشش کی. رائٹ مصطفیٰ, میں فائنل چاہوں گی کنکلوڈنگ ریمارکس آپ پلیز دیں, اور جس طرح سے ہم بات کر رہے ہیں کہ زرداری صاحب نے بھی جس طرح سے کہا ہے کہ نیکسٹ الیکشنز اگین وہی سامنے آتے ہوئے پاکستان پیپلز پارٹی نظر آ رہی ہے, اور اکاؤنٹیبلٹی شوڈ اٹ اسٹاپ ایٹ نواز شریف صاحب اینڈ ہز فیملی, یا تمام
लीडर्स, क्योंकि लीडरशिप जो है वो एक टोन सेट करती है पूरे मुल्क में, तो क्या आपको लगता, आप समझते हैं कि तमाम लीडर्स के एहतसाब होना चाहिए? देखिए अलीना, इस बात में कोई शक नहीं कि पाकिस्तान के अंदर अकाउंटेबिलिटी लफ्ज़ जो है वो एक मजाक बन चुका है। 20 सेकंड्स में। अच्छा, उस अकाउंटेबिलिटी में कई इंस्टीट्यूशंस हैं, इसमें पनामा के अंदर हाई कोर्ट के जज साहब का भी नाम आया, हमें नहीं पता चला। यानी कि हर इंस्टीट्यूशन जो है वो इस चीज़ का तहफ़्फ़ुज़ लेता है कि हमारे पास अपना निज़ाम मौजूद है अकाउंटेबिलिटी करने का, तो इसलिए हमें ना छेड़ा जाए। अकाउंटेबिलिटी का एक ऐसा हमें सिस्टम हमें चाहिए जिसके अंदर तमाम, चाहे वो सुप्रीम जजेस हों, चाहे वो जनरल्स हों, चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स हों, चाहे वो पॉलिटिशियंस हों, चाहे वो बिजनेसमैन हों, अगर किसी ने भी टैक्स पेयर का पैसा लूटा है तो उसको उसके लिए जवाबदेह होना चाहिए। इसके ऊपर हमारे माशरे के अंदर कंसेंसस है। हम ये तमाम सियासी वाबस्तगियों से बालातर होकर ये बात करते हैं और ये पाकिस्तान का मामला है, इसमें क्लैरिटी होनी चाहिए। एब्सोल्युटली। और किसने वो एहतसाब का सिस्टम बनाना है, अगेन जो इलेक्ट होकर आता है उन्हीं की जिम्मेदारी है कि वो एक निज़ाम ऐसा स्टैब्लिश करे मुल्क में कि तमाम अक्रॉस द बोर्ड जो है वो हमें अकाउंटेबिलिटी होती हुई नजर आए। थैंक यू सो मच सर, आपका भी बहुत शुक्रिया। उस्मान एंड मुस्तफा बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन कर। प्रोग्राम की टीम और अलीना शिगरी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।